वसीम सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर पेज चल रहा है जो कि कड़वा सच के नाम पर। उस पेज के ऊपर जो भी बातें, जो भी पोस्टें चल रही हैं, उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं अपना एक प्रोग्राम कर रहा हूँ कड़वा सच साजिद गौरी के साथ, जो कि यूट्यूब के ऊपर है, और मैं जो भी बात करता हूँ हक़ाइक़ के ऊपर बात करता हूँ। तो आज बात करते हैं सियासत के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत चल रही है वो किस तरफ जा रही है। क्या पंजाब में और KPK में इलेक्शन होंगे? ज़मान पार्क के अंदर जो सियासत चल रही है, PTI के अंदर जो सियासत चल रही है, नून लीग के अंदर सियासत चल रही है, पीपल्स पार्टी के ऊपर, सारी पार्टियां इस वक्त अपनी अपनी गेम ऑन करके बैठी हैं। इसमें हमारी जो आवाम है वो कहाँ पर है? क्या KP के अंदर, पंजाब के अंदर इलेक्शन होंगे या नहीं? इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ सेंट्रल पंजाब माइनॉरिटी विंग की सदर मोहतरमा शीला रूथ, जो कि साबका MNA भी रही हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है सियासत की, इलेक्शन होंगे या नहीं। तो आइए ज़रा इनसे बात करते हैं। जी मैम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले तो हम बात करेंगे माइनॉरिटी की, कि आप सेंट्रल पंजाब माइनॉरिटी विंग की सदर भी हैं। तो क्या पंजाब असेंबली में वापस आना आपके लिए ठीक लग रहा था? देखिए, बातचीत के फैसले जो है ये क़यादत करती है, पार्टी करती है, और पार्टी ने ये मुनासिब समझा कि मुझे पंजाब में रखा जाए। मैं समझती हूँ कि ये पंजाब क्योंकि बहुत बड़ा सूबा है, ऑलमोस्ट 60%, 62% जो है पाकिस्तान का वो पंजाब है, और पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में माइनॉरिटीज़ हैं। और जो 18वीं तरमीम के बाद जो माइनॉरिटी का सब्जेक्ट था वो भी डिवॉल्व होके सूबों में चला गया। सो वफाक के पास इसके माइनॉरिटीज़ के लिए कोई मखसूस डेस्क नहीं है, ना मिनिस्ट्री है, और इसको माइनॉरिटीज़ को सप्लीमेंट करने के लिए एक इंटरफेथ हार्मनी की मिनिस्ट्री बनाई गई है, लेकिन उसको डोमिनेट जो है वो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री करती है। वो एक विंग है, मिनिस्ट्री भी नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि ये पार्टी ने सोच समझ के फैसला किया होगा, और मैं अपने लीडर की, इमरान खान की, अपनी सारी क़यादत की, डॉक्टर यास्मीन की, हमाद असर की, और बाकी जो हमारे सेंटर की माइनॉरिटी की लीडरशिप है, जिसमें जयप्रकाश हैं, हमारा माइनॉरिटी के सेंट्रल के सदर हैं, मैं इन तमाम लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे कंसिडर किया। मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी बात तो शुक्रगुजारी की है, एक रिकग्निशन की है। पार्टी ने रिकग्नाइज़ किया मेरी सर्विसेज को। मुझे तकरीबन 13-14 साल हो गए इस पार्टी में, और मैंने पार्टी को मुनज़्ज़म करने में मेरा बहुत बड़ा रोल था। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पंजाब में माइनॉरिटीज़ विंग को मुनज़्ज़म करने में मेरा अहम किरदार था। उस वक़्त विंग नहीं था जब मैंने ज्वाइन किया। ठीक है। तो मुझे पार्टी ने ये जिम्मेदारी सौंपी कि मैं पंजाब में माइनॉरिटी विंग को है उसको मुनज़्ज़म करूँ। तो मैं तकरीबन 30-32 ज़िलों में गई। कुछ ज़िलों में माइनॉरिटी नहीं थी और कुछ ज़िलों पर मैं नहीं जा सकी, लेकिन तकरीबन 30+ ज़िलों में मैं गई, और मैंने वहाँ पर टीम्स बनाई, ओहदेदारान बनाए, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ मिलकर मैंने तंजीमों को तश्कील दिया। अच्छा, इस पार्टी के इस फैसले के ऊपर आपके माइनॉरिटी विंग के ही अंदर कुछ लोग नाराज़ हैं। क्या आप उनको मनाने की कोशिश करेंगी कि क्या वजह है? देखिए, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा कि कोई मेरे साथ नाराज़ हो। मैंने तो उनको किसी की दिल आज़ारी नहीं की मेरी दानिस्त के मुताबिक, लेकिन ये तो पार्टी का फ़ैसला है, और पार्टी के फ़ैसले को हमें मानना चाहिए। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं ही होती, कोई और भी हो सकता था, लेकिन अगर पार्टी ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है तो मेरा ख्याल है कि इसमें नाराज़गी की तो कोई बात नहीं है।
اور بالکل میرا دل بھی کھلا ہے، میرا گھر بھی کھلا ہے، میرا ذہن بھی کھلا ہے. میں بڑی ہوں پارٹی میں، تقریباً میں نے ایسے بتایا میں سب سینئر بھی ہوں اور عمر میں بھی بڑی ہوں جی. اور میرے لیے یہ سب میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، بیٹوں کی طرح ہیں. میرا گھر اور میرا دل ہمیشہ ان کے لیے کھلا رہے گا اور میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی ناراضگیاں ہوتی ہیں، لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں اور وہ توقعات پہ جب ہم نہیں اترتے تو پھر اس قسم کے آوازیں آتی ہیں. لیکن میں سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ آئیں، بیٹھیں اور ایک یونٹی کے ساتھ متحد ہو کر پیار محبت میں اپنی قوم کو اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ یونائٹ کریں اور مستحکم کریں. زمان پاک کی اگر بات کرتے ہیں تو کچھ دنوں کے اندر جس طرح ہمارے پاکستان میں جلسہ بھی ہوا، ریلی بھی نکلی، آپ کے چیئرمین صاحب کی عدالت میں پیشی بھی ہوئی، سیکیورٹی ریزن بھی کہا جا رہا تھا بار بار چیئرمین صاحب کی طرف سے کہ مجھے قتل کیا جائے گا اگر میں جاؤں گا. کیا اس سیاست سے عوام کس طرف دیکھ رہی ہے؟ آپ کی پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے یا آپ کے چیئرمین کی طرف دیکھ رہی ہے یا آنے والے الیکشن کی طرف دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں، آپ اگر سیکوینس آف ایونٹس کو دیکھیں، جس طریقے سے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، 1 سال قبل اپریل کے مہینے میں جب رجیم چینج ہوئی اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں تو جو ٹارگٹ ہے وہ عمران خان ہے. ٹھیک ہے. اور میں بڑے دکھ کے ساتھ اور بڑے بوجھ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان کو یہ ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، خدا نہ کسی کو ایلیمینیٹ کرے، انسان کچھ نہیں کر سکتا. انہوں نے کوشش کی ان کو وزیر آباد میں ان کو قتل کرنے کی، ان کو مارنے کی، لیکن جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کے ایک پروگرام میں کہا کہ خدا کی ذات جو ہے مارنے والے سے بہت بڑی ہے، بچانے والا بہت بڑا ہے. سو خدا نے اس کو رکھا، اس کو بچایا اور کوئی مقصد ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر خدا نے اس کو ایک نئی زندگی دی ہے تو خدا کا بھی کوئی پلان ہے. اور اس کے بعد آپ سیکوینس آف ایونٹس دیکھیں کس طرح سے زمان پاک میں کتنے بار یہ آتے رہے اور جتھے کے جتھے آتے رہے. دیکھیں، اگر وارنٹ ایک سرو کرنا تھا، ان کو کوئی نوٹس سرو کرنا تھا تو اتنے جتھوں کی تو ضرورت نہیں تھی. لیکن آپ کی پارٹی کی طرف سے، ورکر کی طرف سے تو اٹیک ہوا تھا. نہیں، ورکر کی طرف سے نہیں اٹیک ہوا تھا. وہ انہوں نے تاثر یہ دیا تھا کہ ہم عمران خان کو آج گرفتار کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ خبریں چلتی رہی ہیں کہ اس کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ کینسل ہو گئے ہیں، ہم اس کو جاری ہو گئے ہیں، ہم اس کو گرفتار کر لیں گے. اور اس طرح کی خبریں جب چلتی ہیں تو ورکر تو نہیں چاہے گا کہ وہ ان کا لیڈر جو ہے اس کے ساتھ اس طرح، کیونکہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ عمران خان کو پکڑیں گے، پکڑ کر اس کو جیل میں ڈالیں گے اور اس کے ساتھ بہت غلط کریں گے. اچھا، اس وقت عمران خان جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس وقت وہ عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے. اچھا، اس وقت جو صورتحال چل رہی تھی زمان پاک کے اندر، آپ کے پی ٹی اے کے ورکرز بھی زخمی ہوئے، پنجاب پولیس کے لوگ بھی زخمی ہوئے، کیا آپ کے چیئرمین پہلے کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتے تھے؟ دیکھیں، میری بات سنیں، خان صاحب کورٹ میں گئے تھے نا. دیکھیں، ان کی 18 تاریخ تھی، 18 تاریخ کو انہوں نے پیش ہونا تھا. یہ 14 تاریخ کو آ گئے اور خان صاحب اپنی اس کے لیے وہاں پر انہوں نے اپنے وہ بھی دیے، سیکیورٹی بانڈ بھی دیا کہ میں 18 کو پیش ہوں گا. اور جب سیکیورٹی بانڈ دے دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کوئی بھی گرفتار کرنے نہیں آتے. انہوں نے زمان پاک پہ حملہ کیا جتھوں کے ساتھ، اور انہوں نے وہاں پر آنسو گیس چھوڑی، انہوں نے واٹر گنز کے ساتھ، اور اس میں کیمیکلز تھے، اور عورتوں کے اوپر انہوں نے وار کیے. خواتین کے اوپر ان کو وہ خواتین نظر نہیں آئیں، ان کو صرف مریم صاحبہ نظر آتی ہیں، ان کو وہ ماں بیٹیاں نہیں نظر آئیں ان کو جو زمان پاک میں کی، وہ کسی کی ماں بہنیں نہیں تھیں. ان کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے وار کیا، بچوں کو، لڑکوں کو جس طریقے سے مارا اور پھر اٹھا کے لے کے زخمی کیا. وہ جو بچہ تھا ذل شاہ، اس کو جس بے دردی کے ساتھ مارا گیا، وہ تو ایک اسپیشل چائلڈ تھا، اللہ والا تھا. میں اس بچے کو بڑے عرصے سے جانتی ہوں
اور اس کے ساتھ جو ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، میں سمجھتی ہوں کہ شاید اس کے ہم تو خدا اس کے ماں باپ تو شاید معاف کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا۔ اچھا، مینار پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو جلسہ کیا گیا اس میں بلٹ پروف کمرہ بنایا گیا جس میں آپ کے چیئرمین صاحب نے تقریر بھی، کیا آپ کے جو چیئرمین عمران خان صاحب، کیا ان کو ہی تھریٹ ہے کہ آپ کی ساری کابینہ بھی تو وہاں پر کھڑی تھی، عوام تھی، تو کیا ان کو تھریٹ نہیں تھے؟ دیکھیں، انہوں نے ڈرانے کے لیے تو بہت کچھ کہا، انہوں نے کہا وہاں سیکیورٹی تھریٹ ہے، وہاں پہ حملہ ہوگا، انہوں نے رستے بند کیے۔ اس دن لاہور میں پتہ نہیں کتنی تعداد میں کنٹینرز، ہر سڑک بند تھی، ہم نے پتہ نہیں کتنے یو ٹرنز لے کے تو ہم جلسے پہ پہنچے، اور اسی طرح سے ہر بندہ اسی طرح سے خوار ہوا۔ خان صاحب کی زندگی کو بالکل تھریٹ ہے، یہ چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں اس دن سپریم کورٹ میں 15 لوگ ایسے وہاں پر نظر آئے جن کے ہاتھ میں وہ پلاسٹک کے ہینڈ کفس تھے، وہ کیوں آئے تھے وہاں پہ؟ وہ کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ ان کا کیا مقصد تھا؟ لیکن وہاں پہ سارے پی ٹی اے کے، آپ کے پی ٹی اے کے بندے ہی وہ بند نہیں، وہ آپ نے دیکھی نہیں ویڈیوز؟ آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھی جو پلین کپڑوں میں تھے اور جن کے ہاتھ میں ہینڈ کفس تھے؟ وہ وہاں پر کیوں آئے ہوئے تھے؟ اور جب ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تو ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا گیا، ان کو اغوا کر لیا گیا، ان کو نامعلوم جگہوں پر لے جایا گیا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کو اس دن بھی اگر خان صاحب کہیں گاڑی سے نکل آتے تو انہوں نے اس کو لگا دینا تھا ہینڈ کف، اور وہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر آپ اس کو کھینچیں تو آپ کا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ رک جاتا ہے، اور اس سے بہت جلدی جو ہے وہ انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ سو یہ ساری چیزیں تو اسی طرف لے کے جا رہی ہیں کہ یہ خان صاحب کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ورکرز ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ خان صاحب نے خود اپنی تقریر میں کہا کہ میں 2 دفعہ تیار ہو گیا تھا کہ میں اپنی گرفتاری دے، لیکن میرے سامنے لڑکے جو لیٹ گئے تھے انہوں نے کہا تھا یہ خان صاحب ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ آپ کو نہیں پتہ یہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے، کیونکہ انہوں نے بارہا یہ کوشش کی ہے، بار بار۔ پھر جب 18 تاریخ کو وہ جاتے ہیں اپنی پیشی کے لیے تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ابھی وہ میرا خیال ہے ٹول پلازا پہ بھی نہیں پہنچتے تو زمان پاک پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ اگر عدلیہ کی بات کرتے ہیں تو اور جس بدردی سے انہوں نے خان صاحب کے گھر کے دروازے توڑے، کھڑکیاں توڑی، کبرٹس توڑی، اور بچوں کی پینٹنگز پھاڑی، انہوں نے تو کہا کہ ہمارے پاس وارنٹ گرفتاری ہے۔ ہاں، نہیں تھے نا وہ، خان صاحب تو تھے ہی نہیں ادھر، وارنٹ گرفتاری کس کو پکڑنے آئے تھے؟ خان صاحب تو اسلام آباد گئے ہوئے تھے، 18 تاریخ تھی، لیکن وہاں پر جو لوگ پکڑے گئے جو آگے سے ان کو فائر کر رہے تھے، نہیں تو وہ کیوں گئے؟ اب میرے گھر میں کوئی آئے گا تو میں ایسے تو نہیں کسی کو آنے دوں گی نا، میں بھی تو کچھ کروں گی نا آگے سے۔ جو آپ وہاں پہ کیوں گئے؟ وہاں پہ تھوڑے سے لوگ تھے، بشرا بی بی گھر میں اکیلی تھی، ان کے 2 4 5 ملازم تھے، اور لڑکے تھے، چند لڑکے تھے وہاں پر۔ لیکن ان کو کہا گیا تھا کہ کوئی بھی اگر آئے تو آپ ان کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں۔ نہیں، انہوں نے کہاں سے، ان کے پاس کوئی بندوقیں تھی؟ لیکن ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، نہیں، کوئی بندوقیں نہیں تھی ان کے پاس، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ انہوں نے اٹیک کیا ہے تو انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو جی، میرے گھر میں کوئی گھس آئے گا تو میں کچھ نہ کچھ تو کروں گی نا، جو بھی میرے ہاتھ میں آئے گا میں اپنا دفاع تو کروں گی نا۔ تو دفاع کرنے کا تو ہر ایک کو حق ہے نا، کہ اگر آپ پہ کوئی حملہ کر، جی ان کو رکنا چاہیے تھا، خان صاحب آ جاتے، ان کے پاس کوئی وارنٹس نہیں تھے، ان کو عدالت نے ان کو یہ کہا تھا کہ وہ آپ ان کے گھر کی سرچ وارنٹس کر سکتے ہیں خان صاحب کی حاضری میں، اور پی ٹی آئی کے لوگ ان کے ساتھ جائیں گے تو پھر آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے تو نہیں، آپ نے تو حملہ کیا، یہ سرچ تو نہیں تھا، یہ تو حملہ تھا، تو ایسے تو نہیں کرنا چاہیے۔ عدلیہ کی اگر بات کرتے ہیں تو اسمبلی کے اندر ایک بل پیش کیا گیا جس میں سو موٹو ایکشن کے حوالے سے اور سپریم کورٹ کے حوالے سے کچھ بل جو ہے دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر منظوری دی جائے، تو اس کو کمیٹی کی طرف بھیج دیا گیا۔ تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بل منظور ہونا چاہیے اسمبلی؟ دیکھیں، اس وقت جو پی ڈی ایم ہے نا وہ بکھلاہٹ کا شکار ہے، اور یہ سارے کام جو اجلت میں کر رہے ہیں، بے شک اصلاحات ہونی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور عدلیہ کے اس میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے، لیکن یہ سب کچھ اجلت میں ہوا، اور اس کی ضرورت ابھی نہیں تھی۔ حالات جس طرح سے ملک کے حالات جس طرف کو جا رہے ہیں، اس میں اس طرح کے کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت تو جو مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کورٹ میں، سپریم کورٹ میں ہے، وہ تو الیکشن ہے،
کہ الیکشن جو ہیں وہ پنجاب کے اور کے پی کے 90 دن کے اندر اندر ہونا تھے، اور اس کے اوپر ہیئرنگ ہو رہی تھی، اور انہوں نے جو حرکت کی ہے، انہوں نے جو سپریم کورٹ کے جو ان کے اختیارات ہیں، ان کی اتھارٹیز ہیں، ان کو محدود کرنے کی کوشش کی. وہ یہ نہیں کر سکتے، وہ آئین کو تو تبدیل نہیں کر سکتے. آئین کو تبدیل کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. تو یہ کہا جا رہا تھا کہ 3-4 کا یا 4-2 کا یا 2-4 کا یہ کراسریاں ہو رہی ہیں کہ یہ فیصلہ اس طرح یہ فیصلہ اس طرح. دیکھیں یہ تو ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے نا، فیصلہ تو کرنا ہے کورٹ نے. جو کورٹ فیصلہ کرے گی، سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، وہ ہمیں انٹرپریٹیشن آف دا لا جو ہے وہ سپریم کورٹ کرتی ہے. جب کوئی بہام آ جائے جہاں پر کوئی انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر سپریم کورٹ جو ہے اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے. اچھا، الیکشن کورٹ کی طرف بات کرتے ہیں تب فیصلہ آ جاتا ہے کہ 8 اکتوبر کو ہی الیکشن ہوں گے، تو کیا آپ کی پارٹی مانے گی اس کے؟ دیکھیں اس وقت تو جو قانون ہے وہ تو یہ نہیں کہہ رہا. اگر یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، لا قانونیت ہے. یہ قانون جو ہے وہ خدا نخواستہ بالکل ختم ہو گیا ہے، اور قانون کی حکمرانی کوئی نہیں ہے. جنگل کا قانون ہے، جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہی باتیں جنگل کا قانون، یہی باتیں پی ڈی ایم بھی کر رہی ہے، آپ بھی کر رہے ہیں. نہیں، پی ڈی ایم ہی تو سارا کام خراب کر رہی ہے نا. دیکھیں جب تب آپ کہتے تھے کہ جی آپ اسمبلیاں توڑیں، ہم الیکشن کرا دیں گے. ٹھیک ہے. جب اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو اب کہتے ہیں ہم نے الیکشن نہیں کرانے. آپ نے خود ہی ڈیٹ دے دی. الیکشن کمیشن نے صدر کے ساتھ مل کے ڈیٹ دی تھی، خود ہی دی تھی نا ڈیٹ. انہوں نے الیکشن کمیشن نے اور صدر نے مشاورت کے ساتھ یہ ڈیٹ دی تھی. اور پھر اب کیا ہوا کہ انہوں نے ایک راتوں رات اس کو پھر چینج کر دیا. کسی سے مشاورت نہیں کی، نہ صدر سے کی. دیکھیں جی، ڈیٹ کو رکھنے کے لیے تو آپ نے صدر سے مشاورت کی، لیکن جب ڈیٹ آپ نے چینج کی تو آپ نے ضروری نہیں سمجھا کہ نہ آپ نے عدالت سے رجوع کیا، نہ آپ نے صدر سے کنسلٹیشن کی، اور آپ نے اپنے آپ ہی کر دی. اس طرح سے یہ سیاسی بحران جو ہے اس کی طرف ملک جا رہا ہے، نارکی کی طرف ملک جا رہا ہے. اور اس وقت جو عدلیہ ہے وہ بھی بہت. تو یہ کیا آئین کے مطابق ہے کہ صدر صاحب نے آپ کی پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا؟ پارٹی کی طرف سے نہیں لکھا، انہوں نے ایز اے صدر لکھا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے جو خط لکھا ہے ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان لکھا ہے، ناٹ ایز پارٹی. وہ پارٹی کے تو ہیڈ ہے ہی نہیں. وہ پارٹی کے ہیڈ تو عمران خان ہے، اور وہ صدر ہیں، پاکستان کے صدر ہیں. اور انہوں نے اس وقت جو خط لکھا، انہوں نے پاکستان کے حالات کو دیکھ کر انہوں نے یہ خط لکھا. اچھا، چیئرمین صاحب کی اگر بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی، نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر وہ روز بروز یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے مارا جائے گا، مجھے قتل کیا جائے گا. کیا یہ انٹرنیشنل لیول پر دوسرے ملکوں سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں کہ مجھے بچا لیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور اس وقت جب یہ بات ہو رہی تھی اس وقت بہت بڑا سیکیورٹی رسک تھا، اور خان صاحب ایک تو سیکیورٹی رسک کی وجہ سے نہیں جا رہے تھے عدالتوں میں، دوسرا ان کی ٹانگ کے اوپر گولیاں لگی ہوئی تھی، اور ابھی ڈاکٹر نے ان کو ایڈوائز کی تھی کہ آپ اس کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اور نہ کریں. تو ہم عدالت سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں گاڑی جو ہے وہ عدالت کے ہاتھے میں لانے دیں تاکہ ان کو کم رستہ جو ہے وہ چلنا پڑے. دوسرا ہم ان سے یہ بھی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ ان کو جو ان کی بیانات ہیں وہ آپ آن ایئر لے لیں، اس کے اوپر لے لیں، تاکہ ویڈیو لنک کے ذریعے لے لیں، تو تاکہ ان کا بیان بھی آ جائے. اور یہ ہوتا بھی ہے، ہوتا رہا بھی ہے، اور یہ ایک جائز بات تھی، اس میں کوئی ایسی دوسری بات نہیں تھی. ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، وہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، اس کی اتنی فالوئنگ ہے. اس وقت تو پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. تو آپ کیوں نہیں اس کو دے رہے تھے؟ لیکن پھر بھی خان صاحب نے یہ رسک لیا، اور وہ عدالت کتنی دفعہ تو وہ ڈیلی چلے جاتے ہیں، جب بھی ان کو بلاتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور کئی دفعہ تو ان اناؤنسڈ گئے ہیں، لوگوں کو بتایا بھی نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں. تو یہی شروعات پہلے کر دیتے تو یہ اس وقت ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. جب شروع کی بات ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور سیکیورٹی رسک تھے، اور اب وہ سیکیورٹی رسک کو کنٹرول کر کے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب جاتے ہیں تو ان کی شیلڈ اور وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. اچھا، جس طرح یہ بیانات دے رہے ہیں میڈیا کے اوپر، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کہ میری جان خطرہ ہے، کیا اس سے پاکستان کی سیاست کو یا پاکستان کا امیج خراب نہیں ہو رہا؟ دیکھیں امیج تو خراب ہو گیا. اب کیسا امیج خراب کرنا ہے آپ نے وزیر سابقہ وزیر اعظم کو
گولیاں ماری آپ نے اس کو کیا جان سے گورنمنٹ نے ماری؟ دیکھیں جس نے بھی ماری، میں تو نہیں کہتی گورنمنٹ نے ماری، ٹھیک ہے۔ لیکن جس نے ماری اس کو پتا ہے جس نے ماری ہے۔ دیکھیں آپ نے اجازت دی ریلی کی، لانگ مارچ ہمارا چل رہا تھا، خان صاحب نے 2 مہینے پہلے اناؤنس کیا تھا، ان کو ساری رپورٹس پتا تھی، ان کو اندر سے ہی لوگ بتا دیتے ہیں نا، ان کو پتا تھا، انہوں نے اناؤنس بھی کیا کہ مجھے انہوں نے مارنے کی کوشش کرنی ہے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ گجرات میں یا وزیر آباد میں یہ کام ہوگا، اور وزیر آباد میں جب ان کے اوپر گولیاں چلی تو 3 طرف سے چلی، ہم بھی وہاں پہ تھے، آپ کو میری اس دن بات بھی ہوئی تھی، ہم بھی وہاں پر موجود تھے، اور وہاں پر یہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ نہیں تھا، یہ اگر وہ کہے کہ مجھے مار رہے ہیں تو اس میں اس سے بدنامی ہوتی ہے کہ گولی مارنے سے بدنامی ہوتی ہے، بدنامی تو آپ خود اپنے ملک کی کر رہے ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، لوگ مر رہے ہیں، یہ آٹے کے تھیلے کے پیچھے کتنے لوگ، درجنوں لوگ مر گئے، مطلب وہ 1400 روپے کا، لیکن اسکیم کو تو لے کے آ رہے ہیں، پیٹرول کی بھی اسکیم لے کے آ رہے ہیں ریلیف کرنے کی، آٹے کی بھی اسکیم ہے، تو اس سے عوام کو فائدہ ہی ہو رہا ہے نا۔ کیا فائدہ ہو رہا ہے مجھے بتائیں، ہم نے بھی اسکیمیں چلائی تھی، ہماری گورنمنٹ نے بھی یہ 12,000 اور 14,000 لوگوں کی دہلیز پہ دیا تھا، ہم نے ان کی لائنیں نہیں بنوائی تھی، ان کو باعزت طریقے سے اسکولوں میں بٹھا کے ہم نے احساس پروگرام کے ذریعے ان کے ہاتھ میں 12,000 روپیہ کووڈ کے دنوں بھی، حالانکہ کتنا مشکل تھا اس وقت۔ اچھا، مائنورٹی ونگ کی اگر بات کرتے ہیں تو جب سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب بنے تو اس وقت انسانی حقوق کی منسٹری کسی کا پاس نہیں ہے، کیا آپ اگر پنجاب کے اندر ایم پی کی سیٹ پہ آتی ہیں تو کیا آپ مائنورٹی میں انسانی حقوق کے منسٹر بنیں گے؟ دیکھیں یہ باتیں تو میں نہیں کہنا چاہتی ہوں کہ وقت سے پہلے یہ پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ڈیسیجن جو ہے یہ ہمارے چیئرمین کا ڈیسیجن ہوگا، لیکن پچھلی دفعہ بھی منسٹری جو تھی اس کی ہیومن رائٹس کی ایک ایڈوائزر نے بنایا تھا، اور میرا خیال مقصد یہی تھا کہ کیونکہ بڑی شارٹ وہ ٹرم تھی تو اس میں ہمارا تو کیا تھا کہ بہت تھوڑی دیر ہم رہیں گے، اور رہے بھی ہم میرا خیال 5-6 مہینے، لیکن ایڈوائزر تو تھے وہ روبنسن عزیز صاحب، وہ پنجاب آنریری ایڈوائزر تھے، وہ بھی ٹھیک ہے، آنریری ایڈوائزر تھے، اور خیر اچھی بات ہے کہ انہوں نے مائنورٹی سے ایک ایڈوائزر کو لیا، اس سے تو خوش آئند بات ہے، لیکن دیکھیں جو پارٹی فیصلہ کرے گی، کیا آنے والے اگر یہ مجھے ذمہ داری دیں گے تو میں اس کو اپنی عقل و فہم کے ساتھ اس کو میں کروں گی، لیکن یہ پارٹی پہ منحصر ہے، یہ فیصلے پارٹی کے، اور اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے الیکشن اب کرا لیے تو ہمیں تو ایک سیٹ بھی نہیں مل رہی، اس وقت تو عمران خان کی پاپولیرٹی عروج پر ہے، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر مرد، ہر عورت جو ہے تو اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے، اور اس لیے یہ بکھلاہٹ کا شکار ہو رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں، اور یہ پی ڈی ایم نہیں چاہتی کہ الیکشن ہوں، اور اس طرح سے اس قسم کے جو حربے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، یہ بہت غلط بات ہوگی، اور اس سے ملک اور زیادہ جو ہے وہ تنزلی کی طرف جائے گا، اور اکنامک اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور مزید بڑھے گی، لوگوں میں تشویش بڑھے گی، دیکھیں جب تک سے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں نہ ہوگی، چاہے وہ اکنامک اسٹیبلٹی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، چاہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، چاہے دیکھیں کوئی بھی آپ کو آئی ایم ایف تک تو آپ کو پیسے نہیں دینے چاہ رہا، آپ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہم نے 10 لیکن آئی ایم ایف کی بات کرتے تو وہ ساری شرائط کے اوپر سائن بھی تو آپ کی پارٹی کے ہیں، نہیں تو وہ تو ہر دفعہ کیسے کہتے ہیں ہر سال علیحدہ سے ہوتے ہیں سائن، وہ ایک ہی تو نہیں چلے آتے، ان کو تو وہ پیسے نہیں دے رہے، ہمیں تو پھر بھی دے دیے تھے۔ اچھا، آپ کے چیئرمین نے لاہور ہی کو کیوں چنا سیکیورٹی کے حوالے سے، حالانکہ کے پی کے اندر آپ کی اپنی حکومت تھی، تو کیا آپ نے پنجاب کے اندر لاہور ہی کیوں چنا کہ یہاں پر یہ سیکیور ہے؟ دیکھیں پنجاب میں خان صاحب کا گھر ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ زمان پاک یہ ان کا اسلام آباد میں تو ہے گھر، نہیں، یہ ان کا انہیریٹڈ ہوم ہے، یہ ان کے پیرنٹس کا گھر ہے، ان کی فیملی یہاں پر ہے، ان کی بہنیں یہاں پہ ہیں، ان کی فیملی، اور پھر ساری زندگی تو وہ لاہور میں رہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس لیے وہ ہی فیلز مور کمفرٹیبل ان لاہور دین ان بنی گالا اور ان کے پی کے،
اور بہت دفعہ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ بنیگالہ چلے جائیں، آپ کے پی چلے جائیں، آپ گلگت بلتستان چلے جائیں، کہا ان کو انوائٹ کیا گیا، انہوں نے کہا میں نہیں، میں اپنے گھر میں اور لاہور میں رہوں گا. اور آپ نے دیکھا کہ لانگ مارچ کے دوران وہ جاتے تھے اپنا وہ کر کے، تو واپس وہ بنی اپنا زمان پاک میں آتے تھے اور رات ادھر ہی اپنا گزارتے تھے. تو یہ ان کا گھر ہے اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا. لاہوری ہے، ہی ہیز لیوڈ ان لاہور آل ہز لائف. ان کی تعلیم، ایجوکیشن، ان کی فیملی سب لاہور سے ہے. ہماری کرسچن کمیونٹی کو کیا پیغام دینا چاہ رہی ہیں اس صورتحال کے حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کرسچن کمیونٹی پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں بہت بڑی تعداد میں ہے، اور ہم میٹر کرتے ہیں، اور ہمیں اپنی جو ہے نا اپنا رول جو ہے وہ اپنا ادا کرنا ہے ان حالات میں. اس وقت ملک جو ہے وہ مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور بہت سارے چیلنجز ہمیں درپیش ہیں. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ مسیحوں کو اور بالخصوص تمام اقلیتوں کو ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چھوٹے چھوٹے اختلافات سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اور ملک کی جو بہتری ہے، اس کی وسیع تر مفاد میں ہمیں ایک جا اکٹھا ہونا چاہیے. یونٹی اسٹرینتھ. اور جیسے ابراہم لنکن نے کہا ہے، ڈیوائڈیڈ یو فال اینڈ یونائٹیڈ یو اسٹینڈ. سو ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے. ہم اکٹھے ہوں گے تو ہمارے بہت سے معاملات اور ہمارے جو بہت سے ایشوز ہیں وہ ریزالو جو ہے وہ ہو سکیں گے. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو متحد نہیں کرتے اور ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے، یہ میں پاکستان کے لیے بھی کہنا چاہتی ہوں، یہ صرف مائنورٹیز کے لیے نہیں بلکہ میں سمجھتی ہوں پاکستان میں بھی ہمیں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں یکجا ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اور میری تمام پولیٹیکل پارٹی سے، تمام لیڈرشپ سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور پاکستان کو آگے لے کے جائیں. پاکستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے، اور پاکستان میں بہت سے وسائل جو ہیں ہمارے پاس ہیں. ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، بشرطے کہ ہم سب اکٹھے ہوں، ایک پیج پہ ہوں اور آگے چلیں. بے شک پولیٹیکل لوگ کہتے ہیں جی ہم ایک پیج پہ نہیں ہو سکتے، لیکن ملک کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا، اور بہت سی ایسی ایشوز ہیں جس پہ ہم مل کے